अस्सलामुअलैकुम। वेलकम जनाब, आप सबको मेरे चैनल पे कहती हूँ खुश आमदीद और क्लिक करने वालों को बहुत ही कहती हूँ बिस्मिल्लाह। अगर आपने अब क्लिक कर ही लिया है तो छोटी सी गुजारिश भी मान लीजिए, कर दीजिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार। आपको आने वाला है बहुत ही मज़ा। तो कमेंट में बताइएगा कि आज की एपिसोड मज़े की लगी आपको या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हुमा और फिज़ा पहले सादिया को अपनी हमराही में बाहर ले गईं, जहां आशिर स्टेज पर बरगंडी रंग का कीमती 3 पीस सूट पहने अपनी शानदार पर्सनालिटी समेत पूरे तमतराक से मौजूद था। दरमियान में गुलाब और मोतिये के फूलों की चादर बनाई गई थी। निकाह की रस्म की शुरुआत हुई। दोनों की तरफ से ईजाबो कबूल का मरहला तय हुआ तो चारों इतराफ मुबारकबाद का शोर उठ गया। सब एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। समसाम ने सादिया के सर पे हाथ रखा तो उसने चेहरा आंसुओं से तर उठाकर समसाम की जानिब देखा। फिर बैठे बैठे उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेट दिए। उसके रोने की आवाज़ अब सिसकियों में बदल गई थी। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। उसने कुछ भी कहा तो बताना, मुझे उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा अगर उसने तुम्हारे साथ कोई भी बदसलूकी की तो। उसकी आवाज़ में संजीदगी थी, जबकि रोशन ग्रे आंखों में अजीब सी कैफियत फैल गई थी। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी, जिसने उसको हल्का सा खौफजदा कर दिया था। उसने पहले कभी भी समसाम को एक ही वक्त में इतने गुस्से में और संजीदा नहीं देखा था। जब उसने पहले आशिर को मारा था उसके साथ देकर। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरी जान। इतना याद रखना कि तुम्हारा भाई तुमसे कभी गाफिल नहीं होगा। ये आलम साहब और मॉम का फैसला था, वरना मैं उस आशिर जैसे इंसान के साथ कभी अपनी फूलों जैसी बहन का हाथ ना देता। उसके मासूम खौफज़दा चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उसने बरादराना मोहब्बत से झुककर उसके सर पे जमे दुपट्टे पे बोसा देते तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, और टेबल से टिश्यू उठाकर उसके गालों पे बिखरे आंसू साफ किए। सादिया को अपने भाई की वजह से थोड़ी ढारस मिली तो उसने चेहरा साफ करते मुंह नीचे कर लिया, मगर सुर्ख नाक लिए अभी भी सूं सूं कर रही थी। उसे लाकर आशिर के साथ स्टेज पर बिठाया तो सब लोग आकर उन दोनों को गिफ्ट्स और विशेष देने लगे। हुमा और उनकी चंद दोस्तों की हमराही में वो स्याह रंग का भारी कामदार लहंगा संभालती खड़ी हुई तो उसके हाथों की चूड़ियां आपस में टकराकर बज उठीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। चेहरे को घूंघट की ओट में पूरी तरह छुपाए अपने भारी भरकम लहंगे को संभालती उन सब की हमराही में सहज सहज कर कदम उठाती वो वहां हाल में आई। कुछ ही लम्हों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब वो शरई तौर पर अपने सारे जुमला हुकूक उस शख्स के नाम करने वाली थी जिसे वो जानती नहीं थी। वहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं था। उसका दिल डूबा जा रहा था। उसने लंबी सांस लेकर खुद को टूटने से संभाला था। निकाह के लिए हाल को खूबसूरती से सजाया गया था। उसके हाल में कदम रखते ही सभी मेहमान उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जगह पर जम सी गई हो। उसे रास्ते में रुकते देखकर समसाम एक अनजानी सी कशिश के तहत स्टेज पर खड़ा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आई उसने ऐसा क्यों किया था। ये सब बस एक लाशौरी अमल था जो बिना सोचे समझे वकूअ पजीर हो गया था। निकाह के बाद तेरे पास ही आने वाली है, हौसला रख मेरे यार। किसी ने पीछे से उसे छेड़ा। उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़े अफंदी की तरफ देखा, जो डार्क ब्लू कलर का सूट पहने काफी स्मार्ट लग रहा था। जैसे कि तुम अब तावले नहीं हो, उसने भी बदले में उसे छेड़ा। ज्यादा मासूम मत बनो, तुम्हारी करतूतें मुझसे छुपी हुई नहीं हैं। समसाम के हिज उठाकर कहने पर आफंदी के मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसका छोटा सा राज अब राज नहीं रहा था। दुर्राब, आशिर ने उसे मैसेज किया, क्योंकि इतने रश में वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो दुराब उसका मैसेज सीन करते चलते हुए उसके पास आ गया। अगर ये यहाँ है तो आज तो गई मेरे हाथों से। उसने दुराब की तरफ देखते हुए दांत कचकचाकर घूंघट में लिपटी हुई दुल्हन की तरफ शररबार निगाहों से देखते हुए कहा, आशिर, मुझे अपने आदमियों की कॉल आई थी, वो लड़की वहां पहुंच चुकी है। दुराब ने उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसका शाना थपथपाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है?
اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا، تو آدمیوں سے پوچھ، ان سے کہہ تیری ویڈیو کال پہ بات کروائیں اس سے۔ دوراب نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ادھر دھیان رکھ، میں آتا ہوں۔ عاشر فون پہ ویڈیو کال ملاتے ہوئے میرج ہال سے باہر نکلتا کہ اسے کوئی دیکھے نہ، وہ کسی طریق گوشے کی تلاش میں تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں اس گھناؤنے جرم کی سزا ضرور دوں گا۔ اسے محمل کے دلہن بن کر وہاں آنے پر شدید تل ملاتے ہوئے کال ملا رہا تھا۔ کہاں ہے لڑکی؟ اس نے اپنے آدمی سے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یہی ہوں میں، مجھے بلا کر خود کہاں مر گئے؟ نسوانی آواز پر اس نے دیکھا وہ جینز اور ٹاپ پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، مضبوط قدموں سے آگے بڑھ کر موبائل اسکرین کی جانب آئی تھی۔ وہ ملک عاشر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، اتنے کم دنوں میں اس نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے۔ ایک ظالم چودھری، شدت پسند انسان، ضدی، خود سر، گھمنڈی، غصے کا تیز، انسان کی شکل میں درندہ تھا وہ۔ اسی جگہ پر ہی رہو، میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ اس کی آواز نرم لیکن لہجہ سخت تھا۔ محمل کی نظریں اس کی سخت غصیلی آنکھوں سے لمحہ بھر کو ملیں۔ اس نے بلا خوف نڈر انداز میں اسے دیکھا تھا۔ عباس گردیزی نے دلہن کی معلومات بھی مولانا صاحب کو نکاح نامے پہ درج کروانے کے لیے بتا دی تھی۔ گل رخ بنت گل خان، کیا آپ کو سمسام ذوالریس گردیزی ولد عباس گردیزی سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر کے تحت نکاح قبول ہے؟ اینجل کو اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے لہنگے کو مضبوطی سے تھامے اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کیا وہ وعدہ یاد کیا جو یہاں آنے سے پہلے اس نے کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پردے کے اس پار بیٹھے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی جس سے وہ ایک اٹوٹ رشتے میں بندھنے جا رہی تھی۔ اسے نہ تو مولانا صاحب کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، نہ کچھ بجھائی دے رہا تھا۔ سب الفاظ آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ارد گرد سب لوگ چپ چاپ کھڑے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی صاحب نے گمسم بیٹھی اینجل کو جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ قبول ہے۔ اس نے ہلکی سی سانس باہر نکالی، سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک اتر گئی۔ اس نے اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ قبول ہے۔ میرے بابا اور بہن دونوں کی زندگی کے لیے جو داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ قبول ہے، تاکہ کسی کو بھی اس خوشی کے موقع پہ دکھ نہ ملے۔ قبول ہے، اس امید پر کہ میرا شوہر میری اور میری بہن کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، کبھی ہمیں کوئی تکلیف، کوئی ضیق نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے جواب دیتے ہی قاضی صاحب مسکرا کر سمسام کی طرف چل دیے۔ سمسام ذوالریس گردیزی، کیا آپ کو گل رخ بنت گل خان شریعتاً اور قانوناً اپنے نکاح میں لینے کے لیے راضی ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سمسام نے چہرے پہ سر تاثرات سجائے اسپاٹ انداز سے جواب دیا۔ چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا۔ اندر واپس آتے ہوئے عاشر ملک نے یہ منظر غصیلی نظروں سے دیکھا۔ آؤ بیٹا، اپنی دلہن کو نکاح کی مبارکباد دو۔ ہما نے اپنی ریشمی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے سمسام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ سمسام ان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہما کے ساتھ اینجل کی طرف بڑھا جو پھولوں کی باڑ کے دوسری طرف مہمان عورتوں میں گھری بیٹھی تھی۔ سمسام نے حیرت سے لوگوں کے چہروں پر پھیلے سکون کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ سمسام کو اس کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ نکاح مبارک۔ اس نے جھک کر ٹرے سے مٹھائی اٹھائی اور گلاب جامن کا پیس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، بنا اس کا گھونگھٹ اٹھائے، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھنے کی اس کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اینجل نے گھونگھٹ میں سے ہی چہرہ تھوڑا اوپر اٹھایا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے ہلکا سا منہ کھول کر گلاب جامن کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور چہرہ جھکا کر پیچھے کی طرف کھسک گئی، جبکہ سمسام ہنوز اس کے سامنے کھڑا رہا۔ ہائے اللہ، کیا مجھے بھی انہیں سب کے سامنے مٹھائی کھلانی پڑے گی؟ اینجل نے اپنے اندرونی گال کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے سوچا، پھر کافی سوچ بچار کے بعد ہمت مجتمع کیے برفی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے پکڑ کر واپس تھال میں رکھ دیا۔ میں برفی نہیں کھاتا۔ اس کی گمبھیر آواز سن کر اینجل کے وجود میں بجلی سی کوند گئی۔ شرمندگی کے باعث وہ کپکپانے لگی۔ بیٹا، اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سٹیج پر لے جاؤ تاکہ سب آپ دونوں کو وشز دے سکیں، فضا نے سمسام سے کہا تو اس نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنی چوڑی ہتھیلی آگے بڑھائی۔ اینجل نے اپنا کپکپاتا ہوا نازک سا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ دھر دیا اور ایک ہاتھ سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اینجل کو لگا وہ اتنے بھاری ملبوس کو سنبھالنے
اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لہنگے میں الجھ کر سب کے سامنے گر جاتی، اس نے لہنگا چھوڑ کر سمسام کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سمسام نے بیزاری سے اس کی الجھن کو محسوس کیا، پھر بنا سب لوگوں کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا مرمری گداز پھولوں سا نازک وجود اس کی آہنی باہوں میں ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میرج ہال میں موجود کیمرہ مین نے اس دلکش منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ اینجل کی تو روح فنا ہو رہی تھی اتنی عوام کے سامنے اس کے بے باک اقدام پہ، جبکہ وہ پروقار چال چلتا اسٹیج پہ آ رکا اور آہستگی سے اسے ڈائریکٹ صوفے پہ بٹھا دیا اور خود کچھ فاصلے پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اینجل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے قیمتی ملبوس سے اٹھتی ہوئی محصور کن مہک اس کے حواسوں پہ ابھی تک سوار تھی۔ سب باری باری آ کر انہیں دعاؤں سے نوازنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سعدیہ اور عاشر کے درمیان تصویروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا اس کے آس پاس کون آیا اور کون نہیں۔ سب اس کی اور عاشر ملک کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے اور ان کی خوشیوں کی دعائیں کر رہے تھے۔ پھر رخصتی کا فرائضہ انجام دینے کی باری آ گئی۔ قرآن پاک کے سائے میں اسے وہاں سے رخصت کیا۔ رخصتی کے وقت عالم گردیزی اور عباس گردیزی اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ دونوں کے گلے لگ کر دھواں دھار روئی تھی۔ ہما نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ فضا اور حاشر نے اس کو ہما سے الگ کیا اور انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ رخصت ہو کر ملک مینشن میں آ گئی تھی۔ فضا اسے اپنی ہمراہی میں لیے اندر بڑھ گئی۔ عاشر نے ان سب کے باہر نکلتے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور گاڑی کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ شیرنی، نکاح تو آج ہر صورت ہونا ہی ہے۔ دیکھو مولانا صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ بس چوائس تمہاری ہے، تمہیں اپنے دشمن سے نکاح کرنا ہے یا پھر جس سے تم محبت کرنے لگی ہو اس سے۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں انگلیاں پھنسائے ایک ٹانگ بینڈ کیے، دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے دلچسپ نگاہوں سے اسے نظروں کے حصار میں لیے مبہم سا مسکرایا۔ انسان کو زیادہ خوش فہمیاں نہیں پالنی چاہیے، منہ کے بل گرتا ہے۔ محمل نے ناک سے کوڑے شانے پہ آئے بالوں کو پشت پہ جھٹکتے ہوئے نخرے سے کہا، آپ کی ہاں کی دیری ہے، جہاں کہیں گی وہیں گرا دیں گے آپ کو۔ وہ شرارت سے آنکھ ونک کیے شوخ ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں خوشی کی رمز نمایاں تھی۔ فضول مت بولو دراب، تمہیں پتہ ہے نا اس وقت مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، اس مچھر سے شادی کا سوچ سوچ کر، اور یہ بھی نہیں پتہ کمینہ نکاح کر کے مکر ہی نہ جائے۔ وہ اس کے وہاں گھومتے پھرتے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں زہر خوند لہجے میں بولی، وہی تو کہہ رہا ہوں یار، اب سیدھا سیدھا شادی کا پروپوزل دے رہا ہوں، تم اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہی اور فضولیات پہ توجہ ہے میڈم کی۔ وہ تند نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ دراب، اس نے بھویں سکیڑے اسے گھور کر دیکھا، ویسے تو میں یہ تحفہ تمہیں منہ دکھائی میں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ضد نے مجھے مجبور کر دیا ہے اسے نکاح سے پہلے دینے پر۔ وہ پراسرار سا مسکرایا۔ محمل نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کم ہیئر، اس نے اسے اپنے پاس بلایا تو محمل چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وہ اسے اپنے فون سے کچھ دکھانے لگا۔ محمل کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپک کر اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ وہ باہمت لڑکی آج پہلی بار جذباتی ہوئی تھی اور ایسے غمگین بھی۔ ہے شیرنی، میری شیرنی دھاڑتی اچھی لگتی ہے، آنسو بہاتی نہیں۔ دراب نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس کے آنسو پونچھنے کے لیے، مگر محمل نے غصیلے انداز میں اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور نمناک آنکھوں سے اسے دیکھ کر درشت آواز میں بولی، پہلے کیوں نہیں بتایا، یہاں ٹینشن سے میری جان نکل رہی تھی۔ اپنی شیرنی کی جان اتنی سستی نہیں، ایسے تھوڑی نہ نکلنے دیتا۔ وہ ماحول میں چھائی گمبھیرتا کو کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولا، مائی وش از دیٹ یو آلویز بی مائن۔ دراب نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اتنی شدت سے چاہنے لگے ہو؟ کیا میرے لیے اس ملک سے لڑ جاؤ گے؟ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولی، تمہارے لیے ایسے 100 ملک سے لڑ جاؤں، اور ہی رہی بات شدت کی تو میرے خیال میں محبت میں شدت نہیں، عزت معنی رکھتی ہے، اور میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بھاری آواز میں بولا، پاگل ہو تم؟ محمل نے اس کی سنجیدگی پہ غور کرتے مسکرا کر کہا، پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا ہوں تمہارے لیے۔ وہ ابرو اچکا کر دھیرے سے مسکرایا، بتاؤ کرو گی مجھ سے نکاح؟
وہ بنا تردد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ محمل فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی محبت کو حلال طریقے سے پانا چاہتا ہوں۔ میری روح کا نکاح تمہاری روح سے ہوا ہو، اگر میری نظریں کسی اور کی جانب اٹھیں تو گناہگار ہو جائیں۔ محمل تو اس کی دیوانگی دیکھ کر ساخت سی ہو گئی اور دل ہی دل میں اس پروردگار کی شکر گزاری کرنے لگی تھی جس نے اسے بن مانگے اتنا اچھا انسان عطا کر دیا تھا، جو اس سے کھیلنا نہیں بلکہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر سر دھیرے سے اسبات میں ہلایا تو دراب کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ محمل بے شک جتنی بھی باتمات تھی، مگر اس وقت وہ اس کی ذو معنی نظروں کا سامنا نہیں کر پائی اور چہرے کا رخ پھیر گئی۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں، اس نے مولوی صاحب کے سامنے موجود صوفے پہ بیٹھتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا تو وہ وہاں موجود ملک عاشر کے آدمی حیرانگی سے دراب کو دیکھنے لگے۔ لیکن مجھے تو ملک عاشر نے اپنا نکاح پڑھوانے کے لیے بولا تھا جی۔ وہ مولانا صاحب بھی گھبرا گئے تھے ایسی صورتحال دیکھ کر، تبھی ہکلا کر بولے، نکاح کے لیے ہی آئے ہیں تو کروائیں نکاح، دولہا ہی بدلا ہے نا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی ڈھیل نہیں تھی، وہ پختہ انداز میں پیش آیا، اور تم یہاں کھڑے ہو کر مووی بناؤ ہمارے نکاح کی۔ دراب نے ایک آدمی کو حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ملک عاشر کا بہترین دوست تھا، مگر وہ اس کی جرأت پہ حیران ضرور تھا۔ مگر نکاح کے لیے گواہ؟ محمل نے اچنبھے سے پوچھا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں رسان سے گویا ہوا۔ محمل، شیخ ولد ہارون شیخ، کیا آپ کو دراب افندی ولد آغر افندی بعوض 25 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ محمل نے گلے میں موجود سرخ سکارف اپنے سر پہ لپیٹتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ جی قبول ہے۔ اس نے تینوں دفعہ اپنی قبولیت کی سند بخشی تو مولانا صاحب نے کچھ ایسے ہی الفاظ دراب کے سامنے دہرائے۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو مولانا صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دعا مانگ لو، کہتے ہیں نکاح کے وقت دعا مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دراب نے ساتھ بیٹھی ہوئی محمل کے شانے سے ہلکا سا شانہ مس کرتے ہوئے اسے دھیرے سے کہا۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟